अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। और नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों से इस बारे में बात भी करेंगे, वो मैं जरा आपको बता देती हूं। सबसे पहली जो स्टोरी है प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है इंतखाबात के हवाले से और सियासी इत्तेहाद के हवाले से कि कौन सी जमात किस दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका बहुत तज़किरा, बहुत चर्चा हम सुनते हैं, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अब तैयार है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो पोजीशन है इस वक्त वो क्या है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कोई ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से, जो आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया और एहतजाज का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं और बात करते हैं। हुकूमत खत्म होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं और सियासी जोड़ तोड़ जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म होने वाली है और जैसे ही मुद्दत के खात्मे का वक्त करीब आता जा रहा है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि सियासी जो इत्तेहाद है और जो सीट एडजस्टमेंट है, इसके हवाले से सियासी सरगर्मियां जो है वो बहुत तेज होती दिखाई दे रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम के बाद मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था, हुक्मरान जमात ये कह रही थी कि हम जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने और अता तारड़ ने इस बारे में क्या कहा, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। सर, जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई नून लीग को थ्रेट है? तो ही हम हो सकता है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, जो है सीट को एडजस्टमेंट हो सके उनके साथ। जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है, तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। और फिर सूरत हाल अचानक से बदली। दुबई में हुई बड़ी ही अहम मुलाकातें और उसके बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने का इंदिया दे दिया। और ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से 4 जुलाई को यह बयान दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। जरा उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कर लीजिए। आपके वाक़ई में पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ हलकों में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट आपकी इसका इम्कान है, आप इसके ऊपर काम करें? इम्कान है। मैं बड़े पैमाने पर होगी सीट एडजस्टमेंट या छोटे? मेरा ख्याल है सिलेक्टिव होगी। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के फौरी बाद सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान की जानिब से भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि हम पीडीएम के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना ही उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और हम इस हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इस हुकूमत से, इस पीडीएम की हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इलेक्शन इनके साथ मिलकर लड़ेंगे, ना हमारा अलायंस होगा, ना हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी। हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये तो हो गया इंतखाबात और सियासी इत्तेहाद का मामला। अब दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हम बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने में जो रुकावटें हैं वो अब हायल नहीं है। इस हवाले से वजीर खजाना ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे और अब कौन सी नाअहली, कानून बन चुका है और इस कानून के लिए कोई आईनी तरमीम भी नहीं चाहिए और न ही सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद फैसले का इस पर असर पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। आपकी तरफ से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? मियां नवाज शरीफ साहब। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या होगा? कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन? लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आपका कानून पास हो चुका है, ओनली 5 इयर्स। कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल नहीं कर सकता। नहीं, इट डज एक्ट ही है ये, वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और निगरान वजीर आजम के लिए कुछ नाम भी मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं और इन नामों के हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार ये कहते हैं कि इनमें से 2-3 नाम तो ऐसे हैं जो पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। मैंने मीडिया में जरूर 4-5 नाम पढ़े हैं, 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने माजी में भी 2-3 दफा इस इकोनॉमी का बट्टा बटाया और अभी भी नाम चल रहा है, मुझे हंसी आती है। अच्छा जी, ये है वो तमाम मामलात जिन पर हम बात करेंगे और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी साहब। आसिफ करमानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। सर कहिएगा, नून लीग की जानिब से पहले तो ये कहा गया कि जहांगीर तरीन के साथ हम सीट एडजस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक हुआ ये कि दुबई में कुछ अहम मुलाकातें हुई, फिर प्लान हमें चेंज दिखा और प्लान ये सामने आया कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग जो है वो अब सीट एडजस्टमेंट करेगी। ऐसा क्या हुआ दुबई में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाइस्ता बीबी, मैं इस पे ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बात करनी चाहूँगा ताकि क्लैरिफिकेशन हो।
دیکھیے میں ذاتی طور پر، اور اب تو میری پارٹی نے بھی فیصلہ کیا، میں ذاتی طور پر، میرے ٹویٹس بھی گواہ ہیں اور میں مختلف پروگراموں میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی نہیں ہے، یہ عدم استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو چند لوگوں کو چھوڑ کر، جو کہ اس سانحہ 9 مئی جو ہوا تھا اس میں کسی نہ کسی طرح مشاورت میں، منصوبہ سازی میں، فیسیلیٹیشن میں یہ لوگ شامل رہے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو کچھ عرصہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیے ہمارے پاس ہر حلقے میں اپنے امیدوار موجود ہیں، اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، یا کوئی الائنسز کی بات ہے، وہ سیاسی پارٹیوں سے کی جاتی ہے جی۔ دیکھیے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کل تک تو وہ گیت گاتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد جب 9 مئی ہو گیا تو اس کے بعد یہ سارے جوتیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ تو میں نے تو پہلے دن سے، میں اپنی ذات کی حد تک کلیئر ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے۔ دوسری رہی بات کہ دیکھیے جہاں تک آپ نے ابھی استحکام پارٹی کے سربراہ کی بات کی کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں الائنس کریں گے پی ڈی ایم سے، تو ان کا ایک بیان میں آپ کو یاد کرا دوں کہ انہوں نے حالیہ ایک بیان بھی دیا تھا کہ ان کے جو 2 نمائندے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ان سے استعفے دلواتے، جیسا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی۔ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیے کہ ان کے جو 2 نمائندے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی استعفے دے دیں گے وہ، اون چودھری اور نعمان لنگڑیا۔ ہاں تو کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ دیں نا، پھر کیوں نہیں دیتے؟ بات یہ ہے کہ دس از آل پاور پالیٹکس۔ لیکن جہاں تک میں ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو 2018 یا 2011 سے لے کر جنہوں نے اس ملک میں معیشت کو برباد کیا، سیاست کو گالم گلوچ کا نام دیا۔ ایسے لوگ چاہے وہ آج کسی بھی نام سے آ جائیں، کوئی نیا جال لے کر آ جائیں، یہ پرانے شکاری، کوئی پرانی بوتل اور نیا لیبل، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے مسلم لیگ نون کو۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، چونکہ ہمارے پاس اپنے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیے پیپلز پارٹی اس وقت ہماری اتحادی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی ہو سکتی ہے، یہ الائنس بھی میں بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ اپنی اپنی ایگزیکٹو باڈیز کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر اس کا فیصلہ کریں گی، اور اس سلسلے میں پیش رفت جاری ہے جی۔ صحیح۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ عدم استحکام پاکستان پارٹی ہے، لیکن کرمانی صاحب اس پارٹی میں کچھ الیکٹیبلز ایسے بھی ہیں جو پنجاب میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جیتنے میں یا ہارنے میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں نہ صحیح لیکن پنجاب کی حد تک کہیں نہ کہیں کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نون لیگ کو اتحاد کرنا پڑ جائے؟ دیکھیے میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میری ایک رائے ہے، ذاتی رائے ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ پارٹی کی کل کو کیا پالیسی ہوتی ہے، لیکن آج تک تو میں کلیئر ہوں کہ ہماری پارٹی کسی ایسے ان کے ساتھ الائنس میں نہیں جا رہی۔ جہاں تک آپ نے الیکٹیبلز کی بات کی ہے، دیکھیے مجھے کہنے دیجئے، پھر ذرا یہ بات تلخ ہو جاتی ہے کہ یہ الیکٹیبلز کو بھی تو ایک جگہ ٹکا رہنا چاہیے نا۔ یہ بھی چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کو کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پی ایم ایل این کو اکیلے الیکشن میں جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے کریں، پی ڈی ایم کی جتنی دیگر اتحادی جماعتیں ان سے کریں، ان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ میں تو یہ عدم استحکام والوں سے۔ اچھا کرمانی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ نون لیگ جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ انتخابات لڑے، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے کرے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کہیں نہ کہیں سرد جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کی مثال ہم نے سوات میں جب بلاول نے جلسہ کیا تب بھی دیکھی، بجٹ کے دوران، اور یہ جو جی بی میں جو ہوا ساری سچویشن بنی اس میں بھی ہم نے دیکھی۔ اب بجٹ کے وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ نہ دینے کی دھمکی بھی دی گئی تھی، تو آپ اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو کیا ممکن ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت کی بجائے اپنی حکومت بنانے پر زور دے اور اکیلے ہی جو ہے وہ جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹ کرے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹس تو آپ کے پاس موجود ہے۔ دیکھیے میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں، لیکن میں یہ بھی ساتھ ہمیں یہ
زیر غور رکھنا ہوگا کہ چونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں، مولانا صاحب کی جماعت ہے، ANP ہے، دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک پچھلی حکومت کو ہٹایا ایک آئینی طریقے سے، اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خواہش تو ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ایک دوسرے سے کریں جماعتیں، یا پھر وہ اپنا الائنس میں جائیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جو فائنل جو فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، وہ مل بیٹھ کر کرے گی، اور جو پاکستان کے، یہ میں آپ کو شور کروں کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا وہ بیسٹ وے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا کرمانی صاحب، میں کہیں پر پڑھ رہی تھی، ایک اور الائنس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ANP کے ساتھ جائے اور جو PMLN ہے وہ JUI کے ساتھ جائے، تو اس قسم کی کوئی سچویشن بھی بن سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے سیاست جو ہے نا، الٹیمیٹلی تو دیکھیے ہر جماعت ایک علیحدہ اینٹی ہے، اس کا اپنا ایک منشور ہے، اس کی اپنا ایک بیانیہ ہے. لیکن چونکہ اس وقت ملک کے میں سمجھتا ہوں جو معاشی حالات ہیں اور جو سیاسی عدم استحکام کے باعث ہوئے، اور ایک نالائق ٹولہ یہاں 2018 سے جس طرح RTS کو بٹھا کر ان کو ایک ناکام تجربہ کیا گیا، یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں اب رہی اس ملک کو چلانا. اس کے لیے آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، تمام سیاسی قوتوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور دیگر سٹیک ہولڈرز، تو تاکہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ اس وقت سب سے جو ہمارا چیلنج ہے، جو اس حکومت نے بھی فیس کیا ہے اور کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو پچھلے 5 سال پہلے جو معاشی تباہی کا سفر شروع ہوا 2018 سے لے کے 2022 تک، اس کو کسی طرح انڈو کیا جائے، اور اس ملک میں ایک جن لوگوں کے لیے شائستہ بی بی یہ ملک بنا تھا، قائد اعظم نے یہ ملک مٹھی بھر اشرافیہ 2% کے لیے نہیں بنایا تھا، قائد اعظم نے یہ ملک غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا، جن کو متحدہ ہندوستان میں اپرچونٹیز نہیں تھیں. آپ آج مجھے بتائیے کہ 75 سال گزر گئے ہیں اس ملک کو بنے، جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا وہ تو آج بھی آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یا چینی کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے، مڈل کلاس کے لیے، غریب کے لیے. ایک بیک بون ہوتی ہے مڈل کلاس کسی بھی سوسائٹی کی، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، ٹیکنوکریٹس پروڈیوس کرتی ہے یہ. وہ اس کا برا حال ہے، اس کو کسی طرح اوپر لایا جائے. بالکل بالکل کرمانی صاحب، اس کا برا حال ہے. آپ معاشی صورتحال کی اگر بات کریں تو IMF کیونکہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، IMF نے جو ہے وہ ملاقات کا فیصلہ کیا سیاسی جماعتوں سے، اور چیئرمین PTI سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں محترمہ شائستہ بی بی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی جو حکومت تھی چیئرمین PTI کی، اس دور میں جب IMF کے ساتھ پہلے تو انہوں نے کلا بازیاں ماری، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے، پھر معاہدہ کر کے توڑ گئے، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا تھا IMF کے درمیان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان، جس کو پھر موجودہ حکومت نے دن رات محنت کر کے اس کو ختم کیا، اور IMF کے ساتھ آپ کا دوبارہ پروگرام جون سا تھا وہ فنکشنل ہوا. اس میں میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ IMF کے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کی کیا وجہ تھی. اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین جب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک ٹیلی فون کال ان کی ٹریس ہوئی تھی جس میں وہ پنجاب اور KP کے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ IMF کو خط لکھو کہ ہم اس IMF کی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ایک طرح سے ملک دشمنی پر وہ ان کو اکسا رہے تھے. تو اس سے جو IMF کا اعتماد ہے وہ مجروح ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنا ڈیلے بھی اس کا پروگرام ملا. تو میرا خیال ہے جہاں تک IMF کے اب جو لوگ ہیں وہ چونکہ پاکستان کی اس حکومت پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ پہلے چل چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں یہ پروگرام کامیابی سے 2016 میں مکمل کیا تھا. لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے، ظاہر ہے جو لوگ پیسہ دیتے ہیں آپ کو، جو لینڈر ہوتا ہے، جو وہ اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ بھی اس کا پیسہ جون سا ہے اس کو واپس بھی ریٹرن ہوگا. تو میرا خیال ہے وہ ایک پلس لینا چاہ رہے تھے کہ کیا باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن شہری یا کوئی بھی جو جماعت ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی مزید مشکلات، اسپیشلی معاشی مشکلات کا شکار ہو. میں اس تناظر میں ان میٹنگز کو دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی فردر ایشورنس کے لیے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو، پارٹیز، مختلف پارٹیز کی پلس لینا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک. ویسے تو کرمانی صاحب بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی یہ پوچھ لیں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب حکومت ختم ہونے سے پہلے واپس آ رہے ہیں یا پھر حکومت جب ختم ہوگی اور الیکشن بالکل سر پر ہوں گے تب واپس آئیں گے؟ دیکھیے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی نجومی سیاستدان نہیں. میں اس معاملے میں، اور میں نے کبھی تاریخ نہیں دی، اور میں اس بارے میں آپ کو یہ صرف عرض کر سکتا ہوں کہ نواز شریف جاوید لطیف صاحب دیتے رہے ہیں، ویسے اور بھی بہت لوگ دیتے رہے. نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی الیکشن سے پہلے آئیں گے. اور ایک میں اور بات آپ کے پروگرام کی توسط سے عرض کرتا چلوں، اور اپنی واپسی کی تاریخ کا اعلان یا نواز شریف صاحب خود کریں گے، یا مریم نواز شریف کریں گی، یا شہباز شریف صاحب کریں گے. اس لیے، لیکن یہ میں ایشور کر سکتا ہوں کہ الیکشن سے میاں صاحب پہلے آئیں گے اور اپنی پارٹی کو الیکشن میں لیڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن ویسے ابھی بھی ان کے آنے میں کوئی قباحت ہونی تو نہیں چاہیے تھی. ان کے بھائی کی حکومت اگر وہ آ جائیں ابھی تو بھی بہتر ہی ہے. بہرحال نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو آپ کے خیال میں نگران وزیر اعظم کے لیے جو میڈیا میں نام چل رہے ہیں، کیا ان میں سے ہی کوئی نگران وزیر اعظم بنے گا، یا پھر کرمانی صاحب کوئی اور نام بھی ہیں جن پر مشاورت ہو چکی ہے یا پھر ہو رہی ہے ابھی؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں نے بھی کچھ نام سنے ہیں، میرے بھی کانوں سے گزرے ہیں یہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ وہ جو مارکیٹ میں زیر گردش ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جعلی نوٹ نہیں مارکیٹ میں زیر گردش ہوتے، یہ اس طرح نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں. ایک ہر کوئی اپنی لابی کر رہا ہے. اور اس میں دیکھیے، کوئی بھی مڈل کلاس کا آدمی شامل نہیں ہے. سارے یا کروڑ پتی یا رپتی لوگ ہیں، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور پھر ایسے نام بھی ہیں جو ماضی میں کوئی خاطر خواہ پاکستان کے لیے کوئی رزلٹ، نتائج معاشی یا سیاسی حاصل نہیں کر سکے. ہاں، یہ ان لوگوں کی خواہش ہوگی، چونکہ پیسے کی گرمی جو ہوتی ہے وہ چین تو لینے نہیں دیتی لوگوں کو، تو وہ اس طرح اپنے نام فلوٹ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین بڑا واضح ہے. اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں، یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں، وہ مل کر اس پہ نام تجویز کریں گے. اس کے بعد اگر نہیں اس پہ اتفاق رائے ہوتا تو کمیٹی میں چلا جائے گا. کمیٹی میں نہیں ہوتا تو پھر اس کا فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. یہ صرف لوگوں کی خواہشات ہیں. اور یہ میں تو ان کو کہتا ہوں، جو لوگوں کے میں نام سن رہا ہوں، خواتین و حضرات کے، اللہ کی پناہ، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نام گردش کر رہے ہیں یہ صرف گردش ہی کر رہے ہیں. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب وطن واپس کب آئیں گے، اس کی ڈیٹ یا تو وہ خود دیں گے یا پھر مریم نواز صاحبہ دیں گی. آصف کرمانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، بریک، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کیا کوئی بڑا بریک تھرو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی کو بریک تھرو کر پائے گی یا نہیں. اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر استحکام کا جو سوال ہے وہ بار بار پوچھا جا رہا ہے. اور اس جماعت کے بیانیے کے حوالے سے مختلف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. عوامی سطح پر لوگ اس بارے میں بات بھی کریں. ظاہر ہے نئی جماعت ہے تو لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. ایک طرف استحکام پاکستان پارٹی موجودہ حکومتی اتحاد کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہی ہے. دوسری جانب اس کے دو اہم رہنما یعنی کہ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال اسی حکومت کا حصہ بھی ہیں. لیکن صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم ملک اس بارے میں ہی کہہ چکے ہیں کہ جو اون چودھری ہیں اور جو نعمان لنگڑیال ہیں وہ جلد ہی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں گے. کیا کہا انہوں نے، ذرا وہ سن لیجیے. اون چودھری ایڈوائزر ہے، لنگڑیال صاحب اندر نہیں، بالکل نہیں، ہم اس حکومت کا حصہ. ہم نے دونوں کو، میں نے دونوں کو کہہ دیا ہوا، اور آپ کو آج کل کے اندر ان دونوں کے استعفے نظر آئیں گے. پھر اسی شو میں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ کہا کہ نعمان لنگڑیال اور اون چودھری اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں گے اور استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کو لے کر آگے چلیں گے. انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیجیے. یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ لوگ اس پیکج کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہم ایک کنسسٹنٹ روڈ میپ جو آئی پی پی کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے.
اچھا، معاملہ اب یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے. معاملہ یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی کے طور پر کام کر رہے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے ان کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے. یہ جو پٹیشن گئی ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تحریک انصاف کو بین کر دینا چاہیے؟ میرا تو کوئی ایسا خیال نہیں. نہ میری جماعت کی یہ رائے ہے، نہ میری انفرادی طور پہ یہ رائے ہے. اور علیم خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر بہت سے اہم لوگ، بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا انہوں نے کیا کہا یہ سن لیجیے. یہ ٹیم دیکھی جائے تو میرے خیال میں یہ ٹیم جو ہے ہماری، اور جو لوگ ابھی آ چکے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں، اب میں آپ کو وہ سارے نام تو نہیں بتا سکتا جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اگلے ہفتے میں 10 دن میں آپ بہت سارے دوستوں کو آتا ساتھ دیکھیں گی. پھر اون چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک بہت بڑا شو کیا جائے گا، آزاد لوگ بھی آئیں گے اور بڑے نام بھی آئیں گے. یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر بات کریں گے ہم، اور ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے رہنما استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ کہیے گا، ایک طرف آپ حکومتی پالیسیوں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے جو دو اہم رہنما ہیں یعنی کہ اون چودھری اور نعمان لنگریال، وہ ابھی تک حکومت کا حصہ ہیں، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں، میں آپ کا پورا نیریٹو سن نہیں سکی، لیکن جتنا میں سمجھ پائی ہوں اس میں یقیناً یہ آپ کا ایک ویلڈ کنسرن ہے کہ ایک جماعت جو نئی جنم لیتی ہے اور ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں 9 مئی کے بعد وہ ایک ایسا روڈ میپ، کمٹمنٹ اور کنسسٹنٹ اپنے ملک کے مفاد اور پبلک کے انٹرسٹ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے اس کو آرگنائز کرتی ہے، تو اس جماعت کا جو کلیئرٹی ہے یا جو اس کی مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا ایک پراپر کمپریہنسو روڈ میپ ہے، پھر جو اس کے اپنے کہہ لیں کہ رجسٹریشن پروسیس ہے، جو اس کی ٹیم ہے، جو اس کا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، وہ ابھی کھل کے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی جماعت جب معرض وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے. ہم وہ جماعت ہیں جو قتل و غارت، انتشار، دہشت گردی اور گراؤ جلاؤ سے نکل کے کسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر نہیں آ رہے. ہم وہ جماعت ہیں جو ایوولوشن پروسیس سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. ریولوشن اور ایوولوشن میں فرق ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ریولوشنری سٹرکچر ہو اور لا 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 کرتے ہم ایک دم سے آ کے ہر چیز کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی سپیس لے لیں پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، تو اٹس ناٹ پاسبل. اس کے لیے ایک ایوولوشنری پروسیس جو سسٹین کرے گا، جو کنسسٹنٹ ہوگا، جو لانگ ٹرم ہوگا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے کولیگ جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ابھی تک کیوں ہیں. پرنسپلی اس پہ ہمارا ڈیسیژن ہو چکا ہے، اور چونکہ ایک کرٹسی سے جہانگیر ترین صاحب مل کے اسحاق ڈار یا ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں تو ان کو گڈ بائی کہنا چاہتے ہیں کہ، اور ان کا ہم منتظر تھے. اب کل سے انفارچونیٹلی ایک ایسی ہیپننگ ہوئی ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب کسی اپنے گھر کے اندر صف ماتم پہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے پھر سیاسی ترجیحات پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر اس غم اور دکھ کی کیفیت میں وہ اپنے آپ کو ری الائن کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جو ہم نے کہا ہے وہ کل اس حوالے سے میں پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہوں. ہمارا ایک کلیئر مینیفیسٹو جو 22 پوائنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ہم لانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک رجسٹریشن پروسیس جو کسی بھی سیاسی جماعت کو پریکٹیکلی یعنی ایک کہہ لیں کہ عملی طور پہ سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر ہونا ضروری ہے. ہم اس ایپلیکیشن کو بھی دائر کرنے جا رہے ہیں. تو ایک جو اسٹرکچرل گیپس تھے یا کمیاں تھیں
یا جو ہمیں ہوم ورک ریکوائرڈ تھا وہ ایک نئے پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں. اب ہمیں صرف اور صرف ہمارے ایکشنز ہیں. ہمارا جو کنسلٹیشن، کوآرڈینیشن اور بیک گراؤنڈ میں ایک ہوم ورک تھا، اس پروسیس سے نکل کے اب ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ ہمارا ایک پلان آف ایکشن امپلیمنٹ ہونا ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی، کہ ہمارا جو لوگ پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم سامنے نہیں لا رہے ہیں. دیکھیے پہلے کیا ہوا کہ ہم نے ایک ہی گو میں 100 پارلیمنٹیرین یا الیکٹیبل یا جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو میڈیا کے سامنے لے آئے. اب ہمارا اس وقت جو تھوڑا سا ہم نے اسٹریٹجی چینج کی ہے، ہم روز آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں، ہم روز آپ کو جوائننگز کی لسٹ دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ 40-50 لوگ پھر ہم ایک دفعہ الیکٹیبلز اکٹھے بٹھا کے جوائن کرائے. ہم نے اس اسٹریٹجی کو بدلا ہے. یعنی کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے. آپ لوگ یہ جو بیان بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ بڑے بڑے نام جوائن کریں گے. والے دن ہماری ایک میسو قسم کی جوائننگ تھی. ایک پنجاب کی بڑی نامور فیملی جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہی تھی سیٹرڈے کو، لیکن ڈیو ٹو دی ڈیتھ آف جہانگیر ترینز بردر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا، اور نیکسٹ ویک سے پھر یہ پروسیس اسی سپیڈ اور مومنٹم سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ، جیسا کہ آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے لیکن ایکشن کرنا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. علیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہم لوگ سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، تو آپ کی جماعت سوللی کہیں پر سٹینڈ کرے گی الیکشنز میں؟ دیکھیے ایسی سچویشن جو ہے جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کنسلٹیشن سے دیتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ انالیسز ہوتا ہے اور ایک فیوچرسٹک ویژن ہوتی ہے. تو جو علیم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا ایک ہمارا ڈیٹیل ڈسکسڈ تھاٹ پروسیس ہے. وہ ایک اکیلی ان کی رائے نہیں ہے، وہ پارٹی کے اندر جو ہمارا تھنک ٹینک ہے جو پولیٹیکل پروسیس کو دیکھ رہا ہے، ان سب کی مجھ سمیت یہ رائے ہے کہ ہمیں کسی بھی جماعت کے ساتھ الحاق کے لیے نہیں جانا چاہیے. ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں اور ہمارا وجود جو ہے انفرادی حیثیت سے پبلک کے سامنے آنا چاہیے. ہماری ایک انفرادی شناخت ہونی چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اپنے عوام کے دکھوں کے مداوع کے لیے ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم کے طور پہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کھڑے ہونا چاہیے. جب ہم کسی جماعت کے ساتھ پاور کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ جو ایوولوشن جو ہے وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، ایوولوشن میں بڑا وقت لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے دکھوں کے مداوع کے لیے پھر آپ کو بہت وقت درکار ہوگا؟ آپ سب مینٹلی اس وقت کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام ہی ہمارا محور اور مرکز ہیں اس پوری پولیٹیکل پروسیس کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم صرف یہ کرٹیسائز کرنا، ایک روایتی سیاست، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس سے نکل کے ہمیں ایک پریکٹیکل اسٹریٹجی کی طرف جانا ہے. اور جو ہم کہیں گے ہم اس کے ساتھ ایک روڈ میپ دیں گے کہ یہ کیسے ہونا ہے اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پروسیس ہوگا اور ٹائم لیمیٹڈ وہ ہماری چیزیں ہوں گی. اور فرسٹ ٹائم میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ پولیٹیسائز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کسی سیاسی جماعت نے کبھی بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر ٹاپ پرائیورٹی نہیں دی، اور یہی دو آپ کی سب سے بڑے عوام کے ساتھ جڑے دکھ اور درد ہیں جن کے اوپر ان زخموں پہ مرہم رکھنا جو ہے وہ آئی پی پی جو ہے اس کو ایک پراپر مجون بنا کے لے کے آئی ہے، اور انشاءاللہ اسی سے افاقہ ہونا ہے.
ٹھیک. اچھا فردوس عاشق اون صاحب، آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور آپ ہر دن جو ہے وہ ایک نئی خبر دینا چاہ رہی ہیں میڈیا کو بھی کہ اب فلاں نے جوائن کر لیا یا فلاں نے جوائن کر لیا. تو کیا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کوئی بڑے نام یا رہنما ہیں ایسے جو کہ آپ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، یا پھر جو بھی آ رہا ہے وہ سارا صرف پی ٹی آئی سے ہی آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی پولیٹیکل پروسیس کے اندر گراس روٹ لیول کا ورکر یا لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کی نظر جو ہوتی ہے آنے والے وقت پہ ہوتی ہے. وہ اپنے سیاسی مستقبل کو وقت سے پہلے اسیس کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے ملک کو اور ملک کی عوام کو سرو کر سکتا ہوں. تو جو فہم و فراست والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو سمجھتے ہیں اور جن کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آنے والے مستقبل کے اندر آئی پی پی جو ہے ایک لیڈنگ جماعت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اور وہ ہمارے سے روابط میں بھی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ سلوگن ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ عزت پائے گا، اور جس کو عزت دینی ہے پہلے اس کے لیے اس کی اسپیس کریٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کریں، ایک حلقے سے 10 کینڈیڈیٹ لے لیں، پھر سابقہ ہماری جماعت کی طرح ان کی بولیاں لگائیں اور پھر جو زیادہ پیسے دے اس کو ٹکٹ دے دیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اس علاقے کے اندر عوام کا حقیقی نمائندہ ہوتے ہوئے گراس روٹ پالیٹکس کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اس کے سلوشن کی کوئی حکمت عملی اور ترکیب ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کا وفادار ہے اور ایک محب وطن لیڈر ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے دروازے اور باہیں اس کے لیے کھلی ہیں اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو فردوس عاشق اون صاحب، پرویز خٹک سے کوئی رابطے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن جائے؟ علیم خان نے گزشتہ روز جو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی بالخصوص پرویز خٹک صاحب کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے. دیکھیں، پرویز خٹک کے پی کے کی پالیٹکس کی ایک حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک میچور منجا ہوا سیاستدان ہوتے ہوئے وہ صوبے کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اس وقت صوبے کے اندر امن کے لیے جو کاوشیں ہوئی ہیں اور جس طرح پاک فوج اور ریاست نے رول ادا کیا ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پرویز خٹک صاحب کہ کوئی ایسا نادان، نااہل اور نالائق لیڈر یا پارٹی اگر چور دروازے سے یا کسی اور رستے سے اس صوبے پہ دوبارہ مسلط ہوتی ہے تو وہ تمام جو امن کے ساتھ جاری کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. لہٰذا وہ صوبے کی جو سیاسی روایات ہیں، جو اس کے ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے بڑے فہم و فراست سے اپنی سیاسی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے لائک مائنڈیڈ یا ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم آرگنائز کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ انڈیویجول حیثیت کی بجائے یا آزاد ہم خیال گروپ بنانے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ایک ہم خیال سوچ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ اکٹھی ہو، اور ہم مل کے ہم خیال سوچ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ اکٹھی ہو. فردوس عاشق اون صاحب، میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اون چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا پاور شو کریں گے، تو وہ پاور شو ابھی تک ہوا کیوں نہیں، اور اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ دوسرا، یہ جو پی ٹی آئی پر پب سے رجوع کیا اون چودھری صاحب نے، کیا یہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تھا یا پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی کی پالیسی کے حساب سے انہوں نے یہ کام کیا؟ دیکھیں، پاکستان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور جس طرح سیاسی عدم استحکام نے پاکستان میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، معاشی عدم استحکام جس طرح سے پورے کے پورے ہمارے ہر طرح کے جو سسٹم کے اندر منوس کی طرح چھایا ہوا ہے، تو وہ سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی عدم استحکام، دونوں کو
اس وقت ایک ہی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ ریاست اور سیاست یہ دونوں کٹھی ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کچھ اور سوچے اور سیاستدان یا سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کوئی اور منجن یا چورن بیچ رہے ہوں. آپ کو ریاست کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ملک کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے اور عوام کو بھی یہ ایشور کرنا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں وہ جماعت جو ریاست کو للکارے، جو ریاست کے زخموں پہ نمک پاشی کرے، شہداء کی بے تقیری کرے اور قومی اثاثوں کو ملیا میٹ کرے یا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قومی نظریے اور ساز کو تباہ و برباد کرے، تو ایسی جماعت کو سابقہ ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی. سابقہ ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب نے جب پاکستان کے مخالف اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھا لیا اور ہر ملک میں جا کے اور ہر چینل پہ بیٹھ کے پاکستان مخالف زہریلا پروپیگنڈا بیچنا شروع کیا تو ان پہ بھی بین لگا اور ایم کیو ایم کو بھی ایز اے جماعت جو ہے اپنے ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سیاست اور ریاست کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. فردوس ہاشمی گوان صاحبہ، میرے پاس وقت کم ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آج یوم تقدیس قرآن منایا گیا اور جو احتجاج جاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین 28 جون کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کے نذر آتش کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس پر دنیا بھر میں مسلمان نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بلکہ اس فعل کو بھی قابل مذمت انہوں نے قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا اور آج پورے ملک میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس کبھی فعل کے خلاف احتجاج کیا گیا. اور اسی حوالے سے قومی اسمبلی میں متفقہ مذمتی قرارداد منظور کی گئی. قرارداد کا متن کیا تھا یہ میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتی ہوں. ایوان سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے. سویڈش حکومت واقعے میں ملوث شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور یقین دہانی کرائی جائے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات دوسرے مذاہب کے خلاف واقعات کی طرح ڈیل کیے جائیں. ایوان مقدس شاعر، کتابوں اور شخصیات کی توہین کی مذمت کرتا ہے. ایوان اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے کے لیے مؤثر پالیسی بنائے. تو یہ ایک متفقہ مذمتی قرارداد ہے جسے منظور کر لیا گیا ہے اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا، آج ہم نے یوم تقدیس قرآن بھی منایا، لیکن بطور امت مسلمہ احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے قومی اسمبلی نے یہ قرارداد جو منظور کی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ناموس رسالت پر مسلسل حملے ہوتے رہے اور اس طرح ہماری شخصیات پر حملے ہوتے رہے. قرآن پاک پر متعدد مرتبہ یہ واقعات ہوئے. جب تک ہم مسلمان اتفاق و اتحاد کے ساتھ، جس کو ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی اور OIC کا اجلاس بھی ہوا، پوری دنیا کا مسلمان مل کر ایک عالمی عدالت میں جائے اور آج پوری دنیا میں کہیں بھی کفر کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہے. نہ ان کی کتاب پر کوئی خدا نخواستہ بات کرتا ہے، نہ ان کی شخصیات پر کوئی بات کرتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں کیونکہ وہ بھی کتاب ایک آسمانی کتاب ہے اور وہ بھی شخصیات ہمارے نبی ہیں. تو جو پاکستان نے کیا ہے، میں چاہوں گا پوری دنیا کے تمام ریاستوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اپنی اپنی اسمبلی میں اس بات کو جو ہے اس قرارداد کو پیش کر کے آئندہ کے لیے ناموس رسالت پر، نہ قرآن پاک پر، نہ صحابہ کی ذات پر کسی پر کوئی بھی جو ہے ایک لفظ بولے تو اس کو جو روکا جائے اور عالمی عدالت ہمارا ساتھ دے اور دے گی. یہ دیکھیں یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ جب یہود و نصارہ الکفر و ملت الواحدہ ایک ہو سکتے ہیں تو کیا مسلمان ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی غیر عرب ہیں، ہمارے پاس بھی OIC ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ
इस बात का बहुत मौलाना साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें एक तो मुत्तहिद होने की जरूरत है, दूसरा हमारे पास OIC का प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। बतौर उम्मत आपके ख्याल में क्या हमसे कहीं कोई कोताही हो रही है? क्या हम अपना मुकदमा या अपने मजहब को दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो मुसलमानों को इस किस्म के वाकयात सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला फरमाने के लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि तुमने मेरी नेमत की इज्जत नहीं की तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। हम मुसलमान भी काबिले अजाब बन चुके हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की किताब के बारे में कभी इतना बड़ा जहन नहीं रखा कि इसकी तौहीन कोई करने वाला दुनिया पैदा कैसे हो सकता है। रसूल पाक हमारे प्यारे आका हैं, इनकी तौहीन की जाती है, हम मुसलमान इत्तेफाक नहीं करते, तो ये हमारी अपनी जाती गलती भी है। और हमारी कुरान पाक के साथ मोहब्बत का ये आलम है कि रमजान में सिर्फ हम कुरान पाक खोलते हैं, 11 महीने हमारे घर को कुरान पाक जो है बंद होता है। तो ये हम अपनी निजी जिंदगी में भी कुरान पाक से मोहब्बत को पैदा करें, और साथ साथ इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा हो जाएं। और बार बार ये वाक़यात आज भी कई दिहाई से होते चले आ रहे हैं, और नुकसान सिर्फ मुसलमानों को जलाते हैं, अपने अमला को जलाते हैं। तो वजह की बस मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो काम किया है पूरी दुनिया को ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो काम किया है पूरी दुनिया को ये काम भी करना चाहिए। आलमी अदालत में जैसा कि आपने कहा इस मामले को उठाया भी जाना चाहिए, और OIC के प्लेटफॉर्म को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और पूरी उम्मत अगर इकट्ठी हो जाए तो कोई शक नहीं कि इस किस्म के वाकयात जो है वो दोबारा रोनुमा ना हो। मौलाना साहब आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।